अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। सो हैप्पी फ्राइडे यानी जुम्मा आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। आज के दिन की मुनासबत से मैं हमेशा इस बात को कोट करती हूँ और उसी तरीके से कोट करूँगी कि अगर एक दिन को तमाम दिनों में अफजल दिन करार दिया गया है तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। और इस्लाम जो कि कामिल ईमान कामिल दीन है, तो ये छोटे छोटे बोनस पॉइंट्स जो हमें मिलते हैं इसे कैश करके हमें अपने अल्लाह को ज़रूर मनाना चाहिए। लेकिन कोविड-19 की वजह से ख़ास तौर पर एहतियात करें कि इज्तिमात में ना जाएँ, नमाज अदा करें, जमात के साथ अदा करें, लेकिन सोशल डिस्टेंस का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। आज के प्रोग्राम यानी जुम्मे के दिन का आगाज़ इस थॉट से कर लेते हैं। कल मैं सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने ये सब कुछ और बहुत ज़्यादा इस एज के लोगों ने इस चीज़ को फेस किया होगा। फॉर एग्जांपल आप 25 की एज में चले जाएं तो लोग आपसे कहते हैं आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। 30 साल की उम्र में किसी आप मर्द को देखते हैं तो कहते हैं कि 30 साल की उम्र में एटलीस्ट आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, 35 साल की उम्र में आपको एक घर बना लेना चाहिए। सम टाइम लाइफ में इस तरह की बातें सुनकर आपको लगता है कि आप स्टक तो नहीं हो गए। और ये मुझे लगता है कि आजकल हर 2 में से 1 और 3 में से 2 लोगों को ये लगता है कि यस मे बी शायद मैं लाइफ से स्टक हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग ओनली, यू आर नॉट द सेम पर्सन यू वर इवन 1 आवर बिफोर। आप 1 घंटा पहले भी वो नहीं हो सकते जो आप इस वक्त हैं। मतलब आपका मूड चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, आपके इर्द गिर्द लोग चेंज हो सकते हैं। सो आप 1 घंटा पहले वो नहीं थे जो आप अभी इस वक्त हैं। मैं 1 घंटा पहले जब सो के उठी मेरा मूड और था, मैं ऑफिस आई मेरा मूड और हो गया, मैं अब शो कर रही हूँ, मेरे साथ पैनल मौजूद है, इंटरेक्शन करूँगी, गेस्ट होंगे। सो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बन जाऊँगी। तो आप ये सोचें, अगर आपको आपके एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप लाइफ में स्टक हैं, तो आप ये सोचें कि आपने शुरू कहाँ से किया था, आप ये सोचें कि आपने शुरू किया क्यों था। प्लस एक और पॉइंट जो कि मैं ऐड करना चाहती हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में, जो मैं चाहती हूँ कि इस थॉट के साथ आप अपने जुम्मे के दिन का आगाज़ करें कि हम हमेशा एक्सटर्नल चीज़ों को सुनते हैं, वो थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में शुरू करते हैं और फिर उसमें स्टक हो जाते हैं। हम क्यों वो 90% लोगों को सुनते हैं जो ये कहते हैं कि आपको इस एज में ये कर लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था। हम उन 10% को क्यों नहीं देखते जो कि हमें आइडियलाइज़ करते हैं, जो कि हमसे इंस्पायर होते हैं, जो हमारी जगह पर आना चाहते हैं, जिन्हें हमारी तरह वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द होती हैं, वो ताल्लुकात, वो रिलेशन, वो कामयाबी, इवन दो कि वो नाकामी, इवन दो कि वो एक्सपीरियंसेस जो मेरे पास है और राइट लेफ्ट मेरे साथ कोलीग्स के पास ना हो। तो उन 10% लोगों की कंसीडरेशन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सटर्नल थाट जो आपके बारे में होती है बाज़ुकत उसको भी सोचा करें। इंटरनल थाट्स जो आपकी चल रही होती है उसमें आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, मारते हैं, धारते हैं, अपने आप को बुरा भला कहते हैं, अपने आप को नाकाम भी समटाइम हम कह रहे होते हैं। तो अपनी सोच के अलावा बाज़ुकत अपने आप को, अपनी ज़ात को एक्सटर्नल थाट से भी देखा करें कि जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, जो आपकी जगह पर आना चाहते हैं, जहाँ पर आज हैं, वो किस तरह से आपको आइडियलाइज़ करते हैं। अगर आप उनके बारे में देखेंगे, उनकी तरह सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि ग्रेजुअली कंसिस्टेंसी से आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में आप काम ज़रूर कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में ये चीज़ और ये थॉट बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, कोई ना कोई इंप्रूवमेंट आपकी ज़ात के अंदर आ रही है। यू आर नॉट स्टक एट ऑल। प्रोग्राम का आगाज़ आज के सब्जेक्ट की अगर बात की जाए स्पेसिफिकली, तो मुझे लगता है कि हम ये बड़े दलल्ले से कहते हैं कि कहीं भी आपने कोई काम कराना है ना, लिंक और रेफरेंस के बगैर तो काम ही नहीं होता। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपको जॉब चाहिए वो भी लिंक और रेफरेंस के बगैर नहीं मिलती। या अगर आप कहीं फंस जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ट्रैफिक वार्डन आपको पकड़ लेता है, तो पहली थॉट क्या आती है, किससे फ़ोन किया जाए। मतलब हमें ये चीज़ हमारे अंदर इंडल्ज शुरू से की ही नहीं गई। जो कानून हमारे लिए बनाया गया है उसकी पासदारी हमने किस तरह से करनी है, एक हिरार्की, एक डिपार्टमेंट की या कंसर्न डिपार्टमेंट की जो है उसे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से फॉलो करना है। हमें बड़ा शौक है भाई डायरेक्ट होने का, और बड़े शौक से हम कहते हैं भाई मेरा तो ये काम था, नादरा में था या फिर लेस्को में था, बाबडा हाउस में था, एविएशन में था, PIA में था, मैंने फ़ोन किया, मेरा काम हो गया। और ये एक ट्रेंड है, ये एक फैशन है। लेकिन क्यों हम ये नहीं सोचते कि अगर हमारे पास पावर है भी तो सिस्टम में घुस के काम किया जाए। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपकी जो भी इस हवाले से राय है या जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं मज़ीद प्रोग्राम में डिस्कस किया जाए, उसको आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज़ इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड। उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। नवीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पुलिस डिफाइंड कमेटी है और ये चेयरमैन उसको लीड कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। तो उनसे जानेंगे किस किस्म की कमेटी है ये और क्या क्या अमेंडमेंट मज़ीद की जा सकती है रिफॉर्म्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद अनवर ज़ैब खरोटीन का नाम है और एंकर पर्सन है, बड़ी डिटेल से फील्ड में जाते हैं और जिस पर्सपेक्टिव से ये देखते हैं, बिकॉज हर तरह के लोगों को आप कवर करते हैं, हर तरह की फील्ड को आप कवर करते हैं, तो ज़्यादा लोगों के वो ग्राउंडेड मसाइल जो कि ऑन स्क्रीन भी समटाइम नहीं आते, वो ज़्यादा अच्छे से पता होते हैं। तो आजकल लोग किस मसले से दो चार हैं, कितनी बेहतरी या कितनी तब्दीली ये देख रहे हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस।
اور آپ سب کو ایک بار پھر سے صبح بخیر, گڈ مارننگ. جمعے کا دن ہے اور اگر آپ صبح روزانہ جلدی نہیں اٹھ لے تو کائنڈلی آج جلدی اٹھ کے جمعے کا خاص طور پر اہتمام کریں, تیاری کریں, غسل کریں اور گھر میں اس چیز کا خاص طور پر اہتمام کرنے کی کوشش کریں. سر آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. سبجیکٹ ہمارا ایسا ہے کہ ایون دو کہ اگر میں یہ کنفیس کروں آن اسکرین کہ میں بھی یہ کرتی ہوں, آپ بھی یہ کرتے ہیں, آپ بھی یہ کرتے ہیں, تو یہ از اے ٹرو, یہ سچ ہے. ہمارا کام جب ایک بالکل ایک لائم لائن اور ایک ٹائم لائن کے تھرو نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم اسے کوشش کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ کر لیں. کیوں ہم میں اور ہم سب میں, ایک عام لے مین میں بھی اور ایک وہ بندہ بھی جس کے پاس پاور ہے, ہم میں یہ چیز انڈلج کیوں نہیں کی جا سکتی کہ ایک سسٹم کے تحت چلا جائے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم کی خرابی ہے, سسٹم کی خرابی کی وجہ سے کام بہت ڈیلے ہو جاتا ہے, اسی لیے ہمیں وہ کام فوراً کرانا ہوتا ہے اور ہم ریفرنس اور لنک یوز کرتے ہیں؟ تو یہ قانون کی اور ایس او پیز کی, سسٹم کی پاسداری ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ میم اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہم لوگوں کا ایک فنومنا بن چکا ہے, بچپن سے ہی ہمیں یہ چیز فیڈ کی جاتی ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہمارے لنکس ہونے چاہیے, اور کوئی بھی اگر ہم کام کروانا چاہتے ہیں اور ہم آلویز اس کا شارٹ کٹ استعمال کریں گے, ہم کہیں گے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی لنک ہو اور ہم لوگ وہ شارٹ کٹ استعمال کریں اور وہ کام ہمارا جلدی سے جلدی ہو جائے. کام ہو بھی جاتا ہے, ڈیفینیٹلی وہ ہو بھی جاتا ہے, اور سم ٹائم وہ نہیں بھی ہوتا, لیکن اس کے امپیکٹس بہت سارے اور جگہ پہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ لائک جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک سسٹم کے تھرو کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہمیں تھوڑا سا ڈیلے تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ کام ہم پراپرلی کر سکتے ہیں اور وہ پراپرلی ہی ہوگا. بٹ سم ٹائم جیسے کہ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتا رہے تھے کہ کوئی بھی کامن مین, کوئی بھی لے مین, جیسے ہی کسی ٹریفک وارڈن میں ایون بالکل مائنر سا میٹر ہوتا ہے, اور یہ ہم سب کی ویسے بھی عادت بن چکی ہے اور ہماری یہ اوبلیگیشن, اگر وہ آپ سے ڈرائیونگ لائسنس ایک مانگ لے گا, وہ چھوٹا سا ایک میٹر ہوتا ہے, اور اس کے لیے بجائے آپ اس کو اپنے ڈرائیونگ لائسنس پاس کرنے کے آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنا لنک میرا فلاں ایس پی واقف ہے اور میں کون ہوں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ ایک عام انسان ہیں, آپ پاکستانی ہیں, اس سے زیادہ آپ کا کیا تعارف ہوگا, لیکن تعارف ہوتے ہیں ہمارے پاس, ہمارے نام کسی کے ہوتے ہیں. ہر بندے کے لنکس ہیں یہاں پہ, اور وہ ڈائریکٹ بجائے وہ لا کو فالو کرنے کے وہ اپنے لنکس کو یوز کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے, تاکہ وہ آگے بھی لوگوں کو یہ بتا سکے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور میں نے وہ لنک یوز کیا اور اس طرح سے میں اس معاملے سے نکل گیا. میں یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں کہ مطلب ہمیں کتنا شوق ہے اپنا تعارف کرانے کا ہر جگہ, ایون دو کہ بائی پروفیشن آئی ایم اے نیوز کاسٹر, لیکن ان 2-3 سالوں میں غالباً مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اپنا کارڈ کس وقت یوز کیا ہوگا. میں نہیں یوز کرتی. ہاں البتہ جہاں پہ نہیں کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ لنک ریفرنس یوز کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ کیوں کرنا پڑتا ہے, یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. انور, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اگر ہم سسٹم میں یوز کرتے ہیں لنک یا ریفرنس تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ سسٹم اتنا پرولونگ ہے. ایک کارڈ اگر مجھے چاہیے نادرا سے تو اب تو چلے سسٹم ڈیولپ ہو گیا, لیکن پہلے 4-5 منٹ مامے کیوری میں لگ جاتے تھے آپ, اور آپ کو بہت سارا انتظار کرنا پڑتا تھا. سسٹم فاسٹ ٹریک ہونا چاہیے, سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے تاکہ آپ کا کام بھی اور میرا کام بھی ایک ہی وقت میں ہو جائے. سوہا دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ یہ چیز دیکھیں نا, ہم ایک بات لازمی کہتے ہیں کہ ہم ہمارے بارے میں ایک بہت اچھے وکیل ہیں, اور دوسرے کے بارے میں اگر بات ہوتی ہے ہم بہت اچھے جج ہیں. تو ہم سب سے پہلے یہ بات دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی کام آتا ہے جس پوزیشن پہ آپ ہیں یا میں ہوں, تو ہم کتنے کوئکلی کام کرتے ہیں. دو کہ کوئی میرا دوست فون کر کے مجھے کہ انور صاحب یہ کام ہے, تو میں کتنے جلدی رسپانس دیتا ہوں. ہم میڈیا انڈسٹری کی بات کرتے ہیں فی الحال, کیونکہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے, میڈیا کے علاوہ کی بات ہے. ہم پولیس کی پوری بات کریں, میڈیا میں بتایا کہ کتنے زیادہ لوگ ٹیلنٹی لوگ یہاں پہ آئے ہیں آج تک. آپ بتائیں میس کمیونیکیشن اتنے لوگوں نے کیا, اتنی یونیورسٹی جو میس کمیونیکیشن کر رہی ہیں, ان کے کتنے بچے پراپرلی فیلڈ میں آ چکے ہیں آج تک؟ نہیں آئے ہوں گے. میں خود بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں یونیورسٹی میں پڑھا چکا ہوں بزنس سے اسٹڈی لے کے, میں اینکر بن گیا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کی بات نہیں ہے, بات ہماری جینس کے اندر کی ہے. ہم چاہتے کیا ہیں؟ آج تک ٹیلنٹ کو اگر آپ بات کریں, بات کتابی دنیا میں بہت اچھی لگتی ہے کہ ٹیلنٹ کو اجاگر کیا گیا, آج تک ہمیں بھی اپنے رائٹس آج تک نہیں ملے. ہم جس چینل کے تھرو آئے, جس پراپر چینل کے تھرو ہم نے کام کیا, ہماری سلیکشن ہوئی, لیکن سلیکشن کے بعد ہمیں وہ پوزیشن آج تک نہیں مل پائی جو ایک کال کے اوپر ہوتی ہے. آپ چینل کے آنر ہیں, آپ کے پوتا ہے, اس کو فون کر دیا, پوتے کے دوست نے کال کر دی, وہ ہو گیا. پوتے کے بہت سے محلے دار ہے, کوئی جو روز ہوتا ہے آپ کو سلام کرتا ہے, اس کی سلیکشن ہوگی. لیکن انور صاحب کی سلیکشن نہیں ہوئی, سوہا کی سلیکشن نہیں ہوئی. وہ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگتے. ہم اس لیے نہیں اچھے لگتے, اس کی ہائٹ اچھی نہیں ہے, اس کے بال کلر اچھے نہیں ہیں, یہ بولتا ہے تو ایک دم سے ریزرو ہو کے بات کرتا ہے, یہ کرتی ہیں. تو بات یہ ہے سوہا, اگر ہم بات کریں, کیونکہ جنرل پبلک ہے, جنرل پبلک ہمیں دیکھتی ہیں, ہمیں دیکھنے کے بعد وہ تاثر کرتی ہے کیا ہونے والا ہے. یہ پاکستان کی بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا کی بات. ایون کہ حکومتوں کی ہم بات کرتے ہیں, صبح رات کو 8 بجے پروگرام دیکھیں, کرنٹ افیئر کی بات کریں, آپ 11 بجے کے پروگرام دیکھیں, ہم اس پہ یہی بات کر رہے ہیں کیا سلیکشن ہوئی, کیا سلیکشن نہیں ہوئی. اچھا, ایک بات بہت عام ہو گئی سلیکشن کی, کیونکہ ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی اب استعمال کرنے لگ پڑے کہ سلیکشن ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی, سلیکشن کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا.
لیکن بات یہ یقیناً اس بات کو ہم مانیں گے اور دل سے مانتے ہیں. اگر ہم منہ پہ جو مرضی کہ دل میں کہیں نہ کہیں کہتا ہے کوئی گل نہیں سٹی واری ہی آئے گی, تو پھر دس پوچھاں گے کی ہویا. مطلب ہمارا وہ سین ہے کہ ہم ہوپ فار دا گڈ والا جو ہے نا وہ ایلیمنٹ اپنے اندر زندہ رکھتے ہیں. سوہا چینج نہیں ہو سکتا. سوہا جو مرضی کر لیں آپ ایک سسٹم کی بات کریں, جب تک سفارش آپ کے پاس نہیں ہے, ٹیلنٹ جتنا مرضی ہو, ٹیلنٹ کہاں دکھائیں گے؟ آپ کے پاس موقع ہوگا تب دکھائیں گے نا. آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور میں اس بات کو اس لیے سیکنڈ کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ میں اس چیز کو کنفیس کر لیتی ہوں کہ اگر مجھے لائن میں کھڑے ہو کے فیس جمع کرانی پڑے تو شاید میں اتنا انتظار نہ کروں بنسبت کہ اپنی یونیورسٹی کے کسی پی اے کو فون کروں یا کسی ٹیچر کو فون کروں, اس کا ریفرنس ہو کہ سر میرا واچر ہے تو بہت لمبی لائن ہے, کائنڈلی کسی سے کہیں کہ میری فی پے کر دے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 2 سالوں میں کبھی بھی میں نے کسی اپنی یونیورسٹی کے ایگزیکٹو کو یا ٹیچر کو بی این اینگر فون کیا ہوگا سر میرا یہ کام کرا دیں. میں لائن میں لگ کر اپنی فیس جمع کرائی ہے آج تک. تو یہ مجھے لگتا ہے کسی کی نہیں, آپ کی اپنی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. سوہا دیکھیں لائن میں اینکر ہو کے اب لائن میں کال کرنے کی بات نہیں کریں گے نا. بات چھوٹے مدعوں کی نہیں ہے. دیکھیں ہم بھی دہی لینے جاتے ہیں تو لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں نا کہ دہی والے کو فون کر کے کہ یار 2 پیک جلدی کر دے 2 کلو. ایسے نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آپ کے امپورٹنس کس چیز کو دیتے ہیں. آپ جس کو امپورٹنس نہیں دیتی نا, آپ لائن میں بھی کھڑے ہونا مناسب سمجھیں گی. لیکن جب آپ کو پتہ ہو آپ کی زندگی میں اس کا اثر پڑ رہا ہے, اگر آپ کا 10 منٹ داد بل جمع ہو جاتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, صرف 10 منٹ ضائع ہوں گے. لیکن اگر آپ کی سلیکشن نہیں ہوتی اس سے آپ کا کیریئر خراب ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ادھر آپ کو سفارش ڈھونڈنی پڑے گی. اچھا دیکھیں یہی تو بات ہے, کوسچن مارک اس انور کہ ہم اس چیز کا جواب تو آئی تھنک نہیں ڈھونڈ سکتے, لیکن ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر کیوں ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ٹیلنٹڈ بھی ہیں, ہم میرٹ پر بھی ہیں, آپ کو لگتا ہے ہم ڈیزرو بھی کرتے ہیں, ہم نے محنت بھی کی ہے, یہ 4-5 فیکٹرز ہماری اس پروسیس میں اس جرنی میں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی ہم سلیکٹ نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اب آپ کا حق کب مارا جاتا ہے؟ جب کسی کا ریفرنس یوز ہوتا ہے. آپ کے ساتھ وہی ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے سنا ہے نا کہ مقفات عمل ہے یہ زندگی. یقین کریں وہ چیزیں گھما پھرا کر ٹریول کر آپ تک پہنچ جاتی ہیں. اگر آپ ریفرنس یوز کر رہے ہیں تو ایک جگہ یوز کر کے آپ پوائنٹ ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے بتائے گا نوید کہ ہم ایک جگہ سلیکٹ ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم ہو گئے. نیکسٹ ٹائم جب ہم کہیں جائیں گے تو وہاں ہمارا ریفرنس سے شاید کسی اور کا ریفرنس یوز ہوگا اور پھر اس کی سلیکشن ہو جائے گی اور ہم مارے جائیں گے. مطلب یہ چیز گھما پھرا کر ہم تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک دفعہ گھس کر سسٹم میں ہم اس سچ کو ہم سفر کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. میم اس میں ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی سسٹم سے گزرنے کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہی نہیں ہے, جو کہ ہماری ایک پوری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ کسی سسٹم میں گو تھرو کرنا ہی نہیں چاہ رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں وہ شارٹیسٹ وے سے کریں, ٹھیک ہے. اور جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم اگر کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور اس کو اگر ہماری جگہ پہ کوئی اور بندہ ہمیں ریپلیس کرتا ہے تو پھر ہم اس سسٹم کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ جی یہ سسٹم ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا, یہ سسٹم ہمیں اس طرح نہیں کر رہا, یہ سسٹم ایسے نہیں کر رہا. بٹ وین ہم لوگ ہوتے ہیں اور ہم لوگ کسی کو اوورٹیک کر کے آگے آ رہے ہوتے ہیں اور اسی سسٹم کے تھرو کسی ریفرنس کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہمیں یہ سسٹم اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے, ہم اس سسٹم کے گن بھی گا رہے ہوتے ہیں. بیسکلی ہمیں اپنی مینٹل اپروچ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم لوگ کسی کا کوئی بندہ اگر ہمیں ہمارے ڈیزروڈ پوزیشن سے کسی ریفرنس کے تھرو ہٹا سکتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ہم بھی کسی کا حق تلفی نہ کریں اور اس کو اس کی جو وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ میرٹ پہ بھی ہے, اور ہم صرف اپنے لنک کے تھرو اس کو اس کی ڈیزرونگ پلیس سے ہٹا لیں اور اس کو ریپلیس کر لیں. میم اس میں بیسکلی ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنا جو لیول ہے اس کو انکریز کریں, اور بیسکلی یہ تربیت میں اور ہماری جو موریلٹی ہے اس پہ یہ بیس کرتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم جب بچوں کو اسکولنگ کریں, ان کو کالجز میں جب وہ جاتے ہیں ان کو اسپیشلی یہ ایک ٹاپک پڑھایا جائے کہ موریلٹی بھی ایک چیز ہے جو کہ ہمارے سوسائٹی کا ایک حصہ ہے. انفارچونیٹلی ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس ڈگریز تو بہت ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ گریجویٹس پیدا کرتے جا رہے ہیں, گریجویٹس آتے جا رہے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی وہ موریلٹی سے بہت دور ہیں. یہاں پر جب بھی کوئی بندہ آپ دیکھیں گے اب گریجویشن جب بھی لوگ کرتے ہیں گریجویٹس ہوتے ہیں اور اس میں سے 50-60% ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو تھرو لنکس کہیں نہ کہیں پر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اور وہی اسٹوڈنٹس جب آپ دیکھتے ہیں ان کے آپ کلاسز میں دیکھتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے, ان سے جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں اور ان سے بہت نیچے چلے جاتے ہیں. اور جب تک آپ اپنے سسٹم میں یہ چیز انڈکٹ نہیں کریں گے اور یہ جب تک آپ یہ چیز اپنے اسٹوڈنٹس میں اپنی نیو جنریشن میں ایڈ نہیں کریں گے کہ آپ نے سسٹم کے تھرو آگے جانا ہے بجائے اس کے کہ آپ ریفرنس کے تھرو جائیں, ہم لوگ چینج نہیں ہو سکتے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں اس بات کو اس طرح سے مولڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو سسٹم بہتر کرنا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ڈیولپ ہونا چاہیے, کوئی دو رائے نہیں ہے, آپ کے اساتذہ کو آپ کو یہ سکھانا چاہیے, کوئی دو رائے نہیں ہے, آپ کے والدین کو آپ کی پرورش میں اپبرنگنگ میں یہ چیز ڈالنی چاہیے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دو رائے کہاں پائی جاتی ہے؟ جب ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں. مطلب مجھے کسی نے کہا کہ آپ اگر نادرا چلے جائیں
تو اتنا تنگ کرتے ہیں وہ لوگ, بات نہیں سنتے, فلا 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 فلا. تو یہ ازمپشن ہم نے بنا لی, یہ ہمارے دماغ میں بن گئی کہ وہ سسٹم خراب ہے, وہاں جائیں گے تو مسئلہ ہوگا. لیکن اب جب میرے سے 2-3 لوگوں نے بات چیت کی تو میں نے اس چیز کو بتایا کہ نہیں, نادرا کا سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے, آپ جائیں گے تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, آپ کو سمجھائیں گے بھی, گائیڈ بھی کریں گے, ٹیچ بھی کریں گے, ایجوکیٹ بھی کریں گے آپ کو. تو یہ جو ہم نے ازمپشنز بہت عرصہ دراز سے بنائی ہوئی ہے نا کہ سسٹم خراب ہے, بینگ اے رسپانسبل سٹیزن, انور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ مت ہمیں بھی دماغوں میں تھوڑی سی چینج کرنی ہے. یہ ہماری بھی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ٹھیک ہے بہت سارے سسٹم ابھی بھی خراب ہے, لیکن بہت سارے سسٹم کو ڈیولپ یا اچھا کرنے کے لیے ہمیں بھی سسٹم میں گھسنا پڑے گا. ہمیں گیو اے ٹرائی والا فارمولا ایک دفعہ کرنا پڑے گا, جا کر دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیزیں ویسی ہیں جیسے عرصے دراز سے چل رہی ہیں. سوہا دیکھیں, میں آپ کے تمام اتنا بڑا آپ نے سوال کیا, میں اس کو ایک بات آپ سے سوال اگر کر لوں, اگر آپ برا نہ مانیں, وہ یہ بتائیے گا کہ آپ جس سسٹم میں موجود ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کتنے اینکرز ہیں ہمارے جو آپ کو بھی دکھتے, نام نہیں لیں گے ویسے کہیں گے, کہ آپ کو جب لگتا ہے آپ دکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یار ہے ہیوی, کیا وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں, they are all part of that. اوکے, کیا وہ سسٹم سے چینج ہوئے ہیں؟ نہیں. ہمارے سسٹم میں ایک اور مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو چیز اس میں انٹر ہو جاتی ہے ہم اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ہم گزارا کرو بس ٹھیک ہے, اس کو ساتھ ساتھ گزارتے جاؤ, اس کو کس طرح مینیج کرو. اچھا, ایڈجسٹ اور مینیج کا جب لفظ آ جاتا ہے نا, وہاں سے آپ کی زندگی کا میں کہتا ہوں ایک دم سے موڈ چینج ہو جاتا ہے. آپ کو یہ مینیج کرنا ہے, واٹ اٹس مین, کیا آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یار غلط ہے کچھ مسئلہ ہے کہ ہم پہ مینیج کریں, اس کو لے کے بھی چلنا ہے. تو بات یہ ہے جب آپ کہتے ہو نا مینیج کرنا ہے, اس کو لے کے چلنا ہے, تو پھر آپ صحیح اور غلط کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمارے یہاں سب سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسیپٹ کر رہے تھے چیزوں کو فوراً سے. اچھا, بات میں ایک ادارے کی بات نہیں کروں گا. ہم صبح اٹھتے ہیں, ہم سب سے پہلے وہ چیز دیکھتے ہیں جو ایزیلی اویلیبل ہو, کیا ہم بنا سکتے ہیں, یار کیا جلدی بن سکتا ہے. میڈ ہمارا ہوتا, میڈ ہماری ہوتا, ہم کیا کہتے ہیں یار آیا کیا بنا ہوا, ابھی نہیں بنا ہوا سر, 10 منٹ میں کیا بن سکتا, ہم نے جانا ہے. اچھا, بریک ہمیں ملا, بریک میں بھی ہم یہ چیز کہتے ہیں آفس ٹائمنگ کے بعد, کیا کون چیز جلدی اویلیبل ہے وہ فور سے کھائیں, وہ جو ہماری انرجی ہیں وہ دوبارہ بہتر ہوں, اور اس کے بعد ہم دوبارہ ورکنگ شروع کر دیں. اس طرح ہمارے مائنڈ سیٹ, ہمارا مائنڈ سیٹ کبھی چینج نہیں ہو سکتا. سو ہم جتنے مرضی دیکھیں, ایک سسٹم پتہ نہیں کتنے 100 سالوں سے 1000 سالوں سے چلتا آ رہا ہے. لوگ آتے ہیں, اس میں رہتے ہیں, جب واپس چلتے ہیں وہ نئے لوگوں کو اس سے 2 گنا زیادہ سکھا کے جاتے ہیں. وہ 2 گنا زیادہ کیا سکھا کے جاتے ہیں کہ اپنے نئے بندے کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے, اب نیا طریقہ کون سا اپنا ہے اس میں ایڈجسٹ کرنا ہے. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ موقع ایک دفعہ ملتا ہے, یہی تو رول ہے. ایک دفعہ موقع مل گیا وہ کہیں نہیں جاتا. پھر آپ نے ایک بندے کو ایک دفعہ بیٹ دے دیا اور آپ کو کہا کھیلیں, وہ کھیلتا رہے گا, آپ کو نظر آئے گا. آپ کو کئی پلیئرز آپ دیکھیں کرکٹ میں بھی دیکھیں, وہ اینڈ تک چلتے رہیں, کوئی نہیں یار اس کا 6 میں کہہ رہا ہے 6 میں کر دو, 6 میں کہہ رہا ہے 7 میں کر دو, سیکنڈ پہ لے آؤ, فرسٹ پہ لے آؤ. اس کے بعد آپ کو اس کو آرگومنٹ دیے جاتے ہیں اس کو سیکیور کرنے کے لیے کہ نہیں یار یہ بال ہی ایسی تھی, یہ چیز ایسی تھی. مسئلہ ہے کہ اس بندے کو سسٹم کا حصہ پہلے کیوں نہ بننے دیا جائے, اس کو روکا کیسے جائے. لیکن بڑی اچھی بات ہے کتابی دنیا کے لیے, خاص طور صبح صبح کا ٹائم ہے, ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کتنے سیریس ٹاپک پہ کیوں بات ہو رہے ہیں. لیکن ناظرین یہ چیزیں جو ہیں خاص طور حقیقت ہیں, حقائق سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے. ہم وہ بات تو ہے نہیں کہ چوہا جو ہے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے کہ بلی چلی گئی ہے. بلی نے تو شکار کرنا ہے نا, اس نے اپنے وقت کے حساب سے اس کو کھانا ہے, اس کی خوراک ہے, اس کے بغیر اس کو گزارا نہیں ہے, اس نے جینا نہیں ہے. تو یہ باتیں ہم جتنی مرضی کر چینج ہو سکتی ہیں, نہ آپ کے کہنے سے ہو سکتی ہیں. اچھا, ہم بار بار ایک بات آپ سے میں نوٹ کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں, گورنمنٹ کے ہم اداروں کی طرف فور سے جاتے ہیں. گورنمنٹ کو چھوڑیں, یہ تو بڑی لمبی بات ہے. پرائیویٹ میں جتنی کرپشن آ چکی ہے نا, ہماری سوچ سے بڑھ کر آ چکی ہیں. ہم پرائیویٹ کو صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے, تو گورنمنٹ تو بڑی دور کی بات ہے. تو گورنمنٹ پہ ہم نہیں جانا چاہیے. اچھا, دوسری بات آپ کی بڑی اچھی تھی اس میں کہ آپ نے کہا کہ ہم سسٹم بناتے ہیں, تو ہم سسٹم کو ایس او پیز کیوں نہیں بناتے. ایس او پیز کون بناتا ہے؟ مالکان. مالکان کون سے ہوتے ہیں؟ آج کل کون سے مالکان آ گئے جس کی پراپرٹی 2 بک گئی, اس نے کوئی نہ کوئی ادارہ بنا لیا, جس کی 3 پراپرٹیز بک گئی, ادارہ بنا, اس ادارے کو سیکیور کرنے کے لیے پراپرٹی کے لیے کچھ اور لوگ ہائر کر لیں. دیکھیے پتہ کیا ہوتا ہے, جب آپ بین اینکر بات کرتے ہو نا, تو بین اینکر میں نے آپ سے پروگرام کے آپ کے انٹروڈکشن میں یہ بات کوٹ اس لیے کی بیکاز آپ جس پرسپیکٹو سے, جس گراؤنڈ ریالٹی کو آپ دیکھتے ہیں, لوگوں سے انٹریکشن کر کے, مل کے, سرچ آؤٹ کر کے, فیلڈ ورک کر کے, آپ کا دیکھنے کا پرسپیکٹو اور ہوگا, ڈیفینیٹلی نوید کا وہ نہیں ہوگا. ہم آپ دیکھتے ہیں براڈر پوائنٹ آف ویو سے, وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اگر میں صرف ایز اے انڈیویجول بات کروں, میں بات نہیں کری کنسرن ڈپارٹمنٹس کی, میں بات نہیں کری گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کی, چلے بات کر لیتے ہیں میری, کہ میں جو ہوں وہ کتنا اپنا رسپانسبل سٹیزن. چلے پاکستانی کنسرن ڈپارٹمنٹس کام نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہیں کر رہا تو میں نے بھی نہیں کرنا. مطلب وائی از اٹ سو؟ آپ تو پھر وہ مطلب بھیڑ چال میں ہوگی نا, اگر سارے بھیڑ ایک طرف چل رہے ہیں تو آپ نے بھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. ایک طرف جا کر آپ کو دیکھنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو مختلف کام کرے اور کل سے کرنا شروع کر دے کہ نہیں میں نے سسٹم کو فالو کرنا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انور کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, بٹ یہ نہیں ہے کہ اٹ از ناٹ پاسبل ایٹ آل, یہ ممکن ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں, آپ نے کل کو کوئی کام کرانا ہوگا, ایک دفعہ آپ ذرا کوئی ریفرنس لنک چھوڑ کر جا کر وہاں دیکھیں
کوئی ایکسپیرینس آپ کو ضرور ملے گا, کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا ضرور ملے گا. گائیڈ کرنے والا نہیں, چلو فار ایگزامپل آپ کو ایکسپیرینس بیڈ رہے گا, ایکسپیرینس تو رہے گا. مطلب ہم نے اس چیز کا انیشیٹو بائی آر سیلف, وی نیڈ ٹو ٹیک دس انیشیٹو بائی آر سیلف. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جا کے ہم بھی دیکھیں کہ جو ہم نے ایزیوم کیا ہے, جو سنا ہوا ہے سسٹم کے بارے میں, کیا ویسے ہی ہے یا شاید ہمارے ساتھ ایکسپیرینس تھوڑا مختلف ہو جائے. تو یو نیڈ ٹو بی رسپانسبل ا لٹل بٹ. اس پر مزید بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ونس اگین. ہوپ سو کہ آپ نے دن کا آغاز بہت اچھے سے کر لیا ہوگا, لیکن 50%, 60% اور 70% لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک اپنے دن کا آغاز ہی نہیں کیا ہوگا, کیونکہ ہمیں صبح اٹھنے کی عادت تو ہے نہیں. ہم اٹھتے ہی 2 بجے ہیں, 1 بجے ہیں, اور اس کے بعد بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری تو صبح ہی 2 بجے ہوتی ہے, اور ناشتہ تو ہم کرتے نہیں ہیں, دوپہر کا اور شام کا کھانا ہم اکٹھا کھاتے ہیں. لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے, SOPs کی وجہ سے, جب 6 بجے سب کچھ بند ہو جائے گا, آپ 5 بجے اٹھیں گے, تو آپ 1 گھنٹے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ ٹریجڈی جس کو ہم کووڈ-19 کہتے ہیں نا, اس نے کچھ نہ کچھ ہمیں سکھایا ہو یا نہ سکھایا, کم سے کم ٹائم مینجمنٹ تھوڑی بہت تو ہمیں سکھا دی ہے. یا اگر آن لائن سوئچنگ کی بات کریں, ڈیجیٹل پاکستان کی بات کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی بھی کئی سالوں گزر جاتے تو ہم اس طرح کے ایکسپیرینسز نہ کر سکتے جو کہ 1 سال میں ہم نے کر لی ہے. لیکن دا کوسچن از ہاؤ ٹو سسٹین, اس کو سسٹینیبل کیسے بنایا جائے. بریک میں ہم بات کر رہے تھے نوید, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ریسٹورینٹس کو کہا گیا ہے کہ آپ 6 بجے بند ہو جائیں گے, صرف ٹیک اوے ہوگا. اٹس اے کائنڈ آف قانون, اٹس اے کائنڈ آف SOPs, اٹس اے کائنڈ آف امپلیمنٹیشن جو ہمیں کہی گئی کہ آپ نے کرنی ہے. بٹ آل دو ایون بات وہی ہے کہ ہم بھی وہی چیز کر رہے ہیں, اور ہمارے جو ریسٹورینٹ مالکان ہیں وہ بھی یہ چیز کر رہے ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سروسز کسی نہ کسی اینگل سے چھپا کر دی جا رہی ہے. اور یہ بات بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے. اب اگر کنسرن SHO کی بات کر لیں, میں نہیں بات کری کس ریسٹورینٹ نے کہاں پر کس ٹائم پہ مجھے سرو کیا, میں وہاں تھی, مطلب میں سرو لے رہی تھی اور وہ سرو کر رہے تھے, اور کنسرن SHO نے یہ چیز اجازت دی ہوئی تھی. مطلب ہم ایک بندہ اس کا پارٹ نہیں ہے, ہم سب اس کے پارٹ, اور بعد میں اہم بات یہ کہ افیکٹ بھی ہم سبھی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی میم, ایز اے ہول ہم لوگ اس کے رسپانسبل ہیں کہ جو بھی ہمارا ہو رہا ہے سسٹم میں. بات ہم سسٹم کی کر رہے تھے کہ ہم لوگ سسٹم سے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر تو وہ یہ سسٹم ہمیں بینیفٹ کر رہا ہے پھر تو ہم لوگ بہت ہیپی ہیں, اور اگر یہ ہمیں ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے دین وی آر گوئنگ اگینسٹ اٹ. اوکے, یہ سسٹم بلا 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 بلا. میم آپ تو ابھی ریسٹورینٹس کی بات کر رہی ہیں, اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو اور آپ کورٹ پریمسز میں جائیں اور وہاں پر جا کر آپ دیکھیں تو وہاں پر تو SOPs کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یہاں پہ بھی کووڈ تھا, کووڈ نام کی کوئی چیز یہاں پہ پائی جاتی ہے. پاکستان میں نہیں ہے میم ایگزیکٹلی. ابھی تو ہماری کافی حد تک جو عوام ہے وہ اس چیز کو ہی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی کہ کووڈ نام کی کوئی نہیں ہے. مگر نہیں, یہ تو گورنمنٹ نے ابھی لگا دیا. اور ایک کامن پرسکرپشن ابھی تو یہ چل رہی تھی کہ جی یہ جو لانگ مارچ کر رہی ہے اپوزیشن, اس کی وجہ سے یہ سڈنلی انہوں نے SOPs لگا دی ہیں, ریسٹرکشنز لگا دی ہیں, لاک ڈاؤن لگا دیا. ابھی وہ بھی ختم ہو گیا. جو یہ لانگ مارچ تھا وہ بھی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پوسٹ پون کر دیا, واٹ ایور کر دیا. لوگ اپنی سیفٹی کے لیے ہی کانشیس نہیں ہے. یہ ریسٹرکشنز جو ہیں یہ عوام کے لیے ہیں, ان کی بھلائی کے لیے ہیں اور ہماری صحت کے لیے ہیں. بٹ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کی تربیت ہی کچھ اس طرح کی ہے, ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی کچھ ایسا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز ایزلی اپنے اوپر اپلائی کر ہی نہیں سکتے. نوید آپ ایک بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن انور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹلی امپلیمنٹ ہم نہیں کر سکتے, مان لیا آپ نے یہ بات بار بار کرنے کی کوشش کی کہ سسٹم کو ہم چینج نہیں کر سکتے بیکاز وی آر دا پارٹ آف اٹ, ہم اس کا حصہ ہیں. لیکن آپ سے میرا سوال یہ کہ اگر گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ, اگر آپ 1 سال پہلے کی بات کریں مارچ میں, تو کووڈ-19 کے بعد جو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا, ہم نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ ہم اس کو اس طرح سے فالو کریں گے. بٹ آل دو ہم میں سے کسی نہ کسی نے اسٹرکٹنیس کے ساتھ اس کو فالو کیا. اب وہ چیز ہم پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, کس طرح سے کی, سختی سے, آرام سے, یا جو بھی کر کے, یا ہم خوف زدہ ہو گئے تھے. لیکن اگر اس چیز کو گریجولی آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کیا جائے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم انڈلج کر سکتے ہیں اپنی عام عوام میں یہ چیز سسٹم کے تحت؟ سہا, سب سے پہلی بات یہ ہے آپ کو دیکھنی چاہیے, ہمارے یہاں نا اتھارٹی کا ایک ڈنڈا ہے جسے ہم لوگوں کو مارتے ہیں, جس کو مرضی وہ ڈنڈے مارنا شروع کر دیں. جب ایک بندہ غریب ہو نا اور رات کو اس نے گھر جب جانا ہو نا, اسے SOP لے کے نہیں جاتا, وہ روٹی لے کے جاتا ہے. آپ نے اس غریب کی روٹی ہی روک دی ہے. کوئی بڑے سیکٹر سے آپ نے کسی کی بھی بات کرتے, ریسٹورینٹ کی بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ وہاں پہ سرو ہو رہا تھا, لیکن وہ مزدور کی مزدوری تو بند ہو گئی نا, جو 6 بجے اس نے بند کر دیا, ان کا کام چل رہا ہے, کر دیں. اچھا دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, کیا SOPs, یہ کون سی SOPs ہے جو کہتے ہیں کہ یار یہ مخصوص ڈپارٹمنٹ کو بند کر دو, SOPs صحیح ہو جائیں گے, سارا دنیا سے ہو جائیں گی. ایجوکیشن سیکٹر کا ہمارا بیڑا غرق ہے آج تک. ایجوکیشن سیکٹر ڈین کرپٹڈ لوگ ہیں, وائس چانسلر کرپٹڈ لوگ آپ کے آئے ہوئے, HEC کرپٹ سے بھری ہوئی ہے, معاشرے تباہ کر رہے ہیں. آپ کے سلیبس آج تک جو ہے پرانے بابا آدم کے دور کا سلیبس آپ لے کے چل رہے ہیں. آپ نے پریکٹیکل ورک ڈالا ہی نہیں, آپ نے تھیوری ڈالی ہوئی ہے, گھسیٹی ہوئی, کہ بچوں کو کہا کہ یہ فلانا ہے, دم ہے, درود ہے, یہ پڑھو, سکون سے کرو, اور یہی تم نے کرنا ہے, اس کے بعد تم نے کچھ نہیں کرنا.
یہ بات چل رہی ہے. اور اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ یہ 4 اور ایجوکیشن بند کر دو بچوں کو, اور ہم نے تحفظ ہیں, کون سے تحفظ دے رہے ہیں؟ برائٹ فیوچر کے علاوہ کیا کیا؟ اچھا آپ نے ناک ڈاؤن کر کے آپ نے جانوروں کی طرح انسانوں کو بند کر کے آپ نے کہا کہ اس کے تک رہنا ہے. ویکسینیشن کہاں تک پہنچی آپ کی صفائی کہاں تک پہنچی؟ 2 سال پہلے ساتھ میں ڈنگی ہو رہی تھی, خادم اعلیٰ صاحب ڈنگی کی بات کرتے ہیں, نعرے لگا رہے تھے, ہم بھی ساتھ ہیں, سارے اینکر ساتھ ہیں کہ جہاں ڈنگی کو روکو, پانی نہیں روکنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. تو میں بتایا کرونا کے بارے میں کتنا ہم نے کام کیا. اچھا نوید, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مجھے ایک بات بتائیں, HEC میں ایز اے وائس چانسلر اسکول کالج یونیورسٹیز میں کنسرن ڈپارٹمنٹ سے, گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کی بات کر رہی ہوں, وہاں پر کون لوگ ہیں؟ آپ اور ہم جیسے لوگ ہیں. وہاں پر کون لوگ ہیں؟ مطلب آپ کا کوئی نہ کوئی رشتے دار, کوئی نہ کوئی دوست ہے, باپ, کوئی نہ کوئی سوشل سرکل کا کوئی بندہ وہاں پر کام کر رہا ہوگا, میرا بھی کر رہا ہے. وہاں پر کوئی آ کر, اب عمران خان تو ہر جگہ کام نہیں کر رہا, یا آپ کہیں کہ وزیر اعلیٰ تو ہر جگہ کام نہیں کر رہا, وہاں پر کام ایک عام سٹیزن, ایک عام ہیومن بینگ کام کر رہا ہے. آپ اس چیز کے لیے رسپانسبل ہے کہ آپ کو کسی کا فون آ گیا تو آپ نے اس کی مدد کرنی ہے. تو اس ڈپارٹمنٹ میں جہاں پر آپ کو ایک سیٹ دی گئی ہے, جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں, ان کے رسپانسبل ہونے سے, آنیسٹ ہونے سے کیوں نہیں سسٹم ٹھیک ہو سکتا؟ سوہا, میں 3 سال ٹیچنگ کر چکا ہوں یونیورسٹی میں ایز اے گولڈ میڈلسٹ ہوں ٹیچنگ میں. بہت کم لوگوں ہیں جو ٹیچر میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. میرے ڈبل ایم فل ہے, میں نے HR میں بھی ایم فل کیا, مارکیٹنگ بھی ایم فل کیا. 3 سال کے بعد میں نے آخر کار گولڈ میڈل لینے کے بعد میں نے وہ تمغہ گلے میں لٹکا کے نا ڈھول بجا کے میں نے کہا تھینک یو سو مچ, ایجوکیشن سیکٹر میں چھوڑ دیا. اچھا آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جب بھی پوزیشن پہ بیٹھتے ہیں, آپ اس بندے کو دیکھا ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے حکومت ہی میں ہوں, وہ اپنے اندر حکومت, وہ کیوں؟ کیونکہ اس کو کنسیپٹ ملا ہوا ہے. تبدیلی کبھی بھی نیچے سے نہیں آتی, یہ بات میں بتاتا ہوں. غریب بیچارے کو کتنے تبدیل کرو گے؟ اس کو تو 2 دفعہ منع کر دو, اب منع کر دیا, جانور کی طرح بند کر دو, ہو جائے گا. تو کس کو خوف زیادہ آپ نے کرنا ہے؟ ہائر اتھارٹی کو. کیا آج تک آپ نے ہائر اتھارٹی کو کیا ہوا ہے؟ آج بھی وہ ان کے لیے کوئی SOPs نہیں ہے. وہ تو جناب ایسے پلان میں بیٹھے وہاں چلے گئے, کہاں کوارنٹائن. آپ مجھے بتائیں کرکٹ کا بات ہوئی, کرکٹ میں کتنی بڑی غفلت ہے, کتنے لوگوں کو سزا ملی. آپ کو اتنا نہیں پتا کہ انٹرنیشنل لیول کے آ رہے ہیں لوگ, پاکستان کا ایک ساکھ ہے, پہلے آپ کی کرکٹ کہاں تک ڈیمیج ہو چکی ہوئی ہے. آپ اس کے باوجود آپ SOP, اگر آپ ایک مخصوص لوگوں کو کوارنٹائن نہیں کر سکے, ان کو تحفظ نہیں فراہم کر سکے, اتنی بڑی آبادی کو کیسے تحفظ دیں گے؟ اگر آپ آبادی کو تحفظ نہیں دے سکتے تو آپ کے پاس کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کی روزی روٹی بھی روکیں. اچھا آپ ساری بات کرتے ہیں, میں ایک اور طرف آپ کا نظریہ لے کے جاتا ہوں. آرٹسٹ, آپ بھی آرٹسٹ ہیں کیونکہ آپ اینکر ہیں. آرٹسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر ایک آرٹ ہوتا ہے جو آڈینس کے سامنے جاتا ہے, اس کو انٹرٹین کرتا ہے. یہ جو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے آپ کے سامنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کی پرسنالٹی کو جج کر رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ سے امپریس ہو رہے ہیں, کچھ چیزیں لے رہے ہیں. آرٹسٹ کب سے بھوکے مر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. آج کی آواز ہوئی راتوں رات ایک بندے نے کانسرٹ کر رہا ہے, ایک فیسٹیول کر رہا ہے, فیسٹیول کی تمام تیاریاں کر چکا ہے, راتوں رات آپ لیٹر دے کے اس کو کہتے ہیں کہ بس ختم کر دو. اس کی انویسٹمنٹ کہاں گئی؟ وہ انویسٹمنٹ کہاں سے لے کے آئے گا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے کووڈ میں یہ ہوا کہ ہم نے سب کچھ بند کیا, SOPs کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہماری جو سیونگ تھی ختم ہو گئی ہیں. وہ سیونگ اب کہاں سے آئے گی؟ کاروبار کہاں سے آئے گا؟ جو بھی تھا سیونگ ختم. اب میں کیا کروں گا؟ مروں گا یا ماروں گا؟ میں نے گھر جا کے اپنے بچوں کو روٹی تو دینی ہے, میں نے اپنے گھر کو تو پالنا ہے. اچھا دوسری بات, میں ایک اور اہم مدعا ہے جس کے پر ہم جاتے ہی نہیں ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ غلط چیزوں کی طرف کیوں چلے گئے. آپ نے کبھی دیکھا معاشرے کا جو ایک غلط چہرہ ہے وہ اس طرف گیا کیوں ہے؟ انہی وجہ سے گیا ہے. آپ صرف اتھارٹیز کو منوانا جانتے ہیں. میں اتھارٹی اور سب سے پہلے میں آؤں گا نا کسی کرسی پہ بیٹھا ہوں گا تو میں دیکھوں گا یار اچھا میرے نیچے کون کون ہے, یار ویکر چیک کریے میری گل مندے نہیں کہ مندے. میں 2 منٹ بعد بیٹنگ بجانا شروع کر دوں گا, پھر گھنٹی بجاؤں گا. وہ ملازم جب آئے گا نا سر کچھ چاہیے, نہیں کچھ نہیں چاہیے, وہ جیسے بیٹھا نہیں ہوگا پھر میں گھنٹی بجاؤں گا. کیوں؟ صرف اتھارٹی چیک کرنے کے لیے. ہم اتھارٹی ہر جگہ پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ اس کا سروائیول کیسے ہے. جب بھی آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں نا, اس کے ری ایکشن کا پہلے آپ سارا زاویہ دیکھتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں اس کے کیا کیا تاثرات ہوں گے, لوگ کہاں کہاں جائیں گے. اللہ معاف کرے, صبح صبح کے ٹائم میں ٹیلی ویژن کی اسکرین کو اس طرح نہیں کہنا چاہتا, لوگ کیا کیا کرنے پہ مجبور ہو گئے, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. اور وہ شرح کتنی پھیل گئی ہے, 7% تھی, 7% سے لاہور میں اب ہر گلی محلے میں جا کے وہ 22% بھی ہو گئی ہے یہ 3 ماہ کے اندر. آج تک کسی نے اینکر نے بات کی ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ عورتیں انسان نہیں ہیں؟ ان کی فیلنگز نہیں ہیں؟ وہ کہاں چلے گئے موجود؟ آج تک کسی بھی اینکر کو میں نے آج تک, سوری ٹو سے فیمیل اینکر ہی کیوں نہ ہو, میں نے کسی کو نہیں دیکھا اس خواتین کے اس لیول پہ بات کرنے کا. حقوق کی بات کری, سیفٹی کی بات نہیں ہو رہی, حقوق کی بات کری, تحفظ کی بات نہیں ہو رہی, حقوق کی بات کری, ان کو کہاں سے روزی روٹی ملنی ہے. وہ جو بندے غلط کام کر رہے ہیں نا, نہ تو اس نے بنگلہ لینا ہے, نہ اس نے گاڑی لینی ہے, نہ اس نے کوئی بڑا برانڈ پہننا ہے. اسے یہ کہنا ہے کل میں نے بچوں کو جانا ہے, میرے بچے سروائیو ہو, میرے معاشرے میں تھوڑی سی عزت ہو, ٹھیک ہے. وائٹ کورل لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ, ان کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. حکومت نے آج تک کتنے کام کیے ہیں. آپ کی بات سے نا مجھے ایک بات یاد آئی ہے, کچھ عرصہ پہلے نا میں اخبار میں خبر پڑھ رہی تھی. آپ کی اس بات کو سیکنڈ کر کے بات یہاں کوٹ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک پرسپیکٹیو تو انور نے کر دیا, ایک پرسپیکٹیو میرا ہے, لیکن میں نہیں بھول سکتی اس پرسپیکٹیو کو جو کہ آپ کا ہے.
آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے؟ میں نے کچھ دن پہلے خبر یہ پڑھی تھی کہ ایک جگہ جس کو ہم ڈائمنڈ مارکیٹ کہتے ہیں، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اندرون سائٹ پہ موجود ہے، وہ جگہ وہاں پر موجود تھی، اسے کنسائز کر دیا، اسے کر دیا کہ یہ جگہ اس چیز کے لیے منسلک ہے، یہ جگہ اس چیز کے لیے ڈیسائیڈڈ ہے۔ اب دنیا جہان کے کام وہاں پر کیے جا رہے تھے، جب وہاں پر کوئی نئے سی سی پی او آئے اس وقت کے، جنہوں نے وہ ڈیمولش کیا، سب کو سسٹم ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف سے سسٹم ٹھیک کیا، لیکن میں نے وہ خبر کس طرح سے پڑھی ہے، وہ کس طرح سے لکھی ہوئی تھی، کسی نے اپنا کس طرح سے تجزیہ دیا ہوا تھا کہ ایک جگہ سے آپ نے وہ فحاشی کا اڈا بند کیا اور اس کے بعد پورے لاہور میں ہر گلی محلے کے کونے پہ وہ فحاشی کا اڈا کھل چکا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ریسٹرکشنز لگائیں، ایس او پیز لگائیں، لیکن ایک جگہ کو ایک چیز کے لیے مختص کر دیا گیا تو وہ دنیا جہان یا لاہور شہر کی وہ چیز اگر ایک اسپیسیفک جگہ پہ ہو رہی ہے، رکے گی تو نہیں، مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس کو پتہ ہے کہ وہ رکے گی نہیں، ہم اس کو نہیں روک سکتے، لیکن اگر ایک جگہ اس کے لیے مختص کر دی گئی ہے، وہ چیز صرف وہاں ہو رہی ہے اور باقی جگہ کلین ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، یا ہر گلی محلے کے کونے میں یہ چیز زیادہ بہتر ہے۔ کہ آپ نے جو یہ بات کی نا، اس سے زیادہ دکھ مجھے اس لیے پہنچا کیونکہ آپ ماشاءاللہ کافی ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اور جس طرح آپ نے ماشاءاللہ لے کے چل رہی پروگرام، بہت کم لوگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اتنی عزت نہیں دیتا، بہت کم لوگوں کو چنتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بیڈ کو سب کو ایک جگہ بند کر دو، میں کہتا ہوں بیڈ کو سیدھا کیوں نہ کیا جائے، سب کو گندگی لے جاؤ۔ آپ کیا ایجوکیشن سیکٹر میں بات کروں جو سب سے ہیں، جہاں پہ ایجوکیشن سے کرنی، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا؟ نہیں بالکل، ایک بندہ جو ہے نا، ایک بندی جو ہے اپنے گھر پالنے کے لیے اگر کچھ کر رہی ہے، وہ اسٹے افورڈ کر رہی ہے، وہ آپ کو بلیک میل نہیں کر رہی، آپ کے ایموشن سے فائدہ نہیں اٹھا رہی، وہ ایک چیز آپ کو آفر کر رہی ہے، اس کے اگینسٹ اپنا سروائیو کرنے کے لیے کچھ لے رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں وہ دنیا گلی محلے میں پھیل چکی۔ ایک بات ہے کہ یہ حکومت کی وقت کی بات ہے، کسی سی سی پی او نے ڈیسیجن نہیں لیا، آپ کے وزیر اعظم نے وقت نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ ہر دنیا میں تحفظ کیا جاتا ہے، اگر جو معزز قومیں ہیں، معزز قوموں نے کیوں ان چیزوں کو کہا کہ ایکسیپٹ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ اس کو ہم اگر قابو نہیں کر سکتے نا، تو کم سے کم اس کو ہم برا نہ کہیں۔ اچھا، ایک بندہ پردے کے اندر رکھ کے وہ سب کچھ کر رہا ہے، آپ اس کو سلام دعا کر رہے ہیں، ایک بندی وہ وہاں سے کر کے اپنے سروائیول کر رہی ہے، نہ وہ گاڑی خریدی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ ہی وہ اپنے لائف سٹائل کو لگژریس کر رہی ہے، اس کو آپ گندی نظر دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ تو اس طرح کی ہے، تو جو باقی کر رہے ہیں گلی محلے میں وہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیے نوید، بات پھر وہی ہوتی ہے، میں نے کچھ دن پہلے غالباً ایک پروگرام کیا تھا، تو میں نے اس میں انٹرو میں آپ سے یہ کہا تھا کہ ایکسپیکٹیشنز کی بجائے کوشش کریں ایکسیپٹنس لے کر آئیں اپنی زندگی میں۔ جب آپ اگر آپ کنسرن ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں، حکومت کی بات کر رہے ہیں، یا اپنے منسلک کسی تعلق کی بات کر رہے ہیں، میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی، آپ کے گھر کی بات کر لیتی ہوں۔ اگر آپ کسی کے رویے کو ایز اے لیتے ہیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ میرا یہ بھائی یا میرا یہ دوست یا میرا یہ تعلق مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرے، مجھ سے روڈ نہ ہو، مجھ سے غصہ نہ کرے، تو وہ ایکسپیکٹیشنز آٹومیٹیکلی آپ کو کہیں نہ کہیں اگر پوری نہیں اترے گی تو آپ کو ہرٹ کرے گی، لیکن ایکسیپٹنس آپ کو کبھی بھی ڈیمیج نہیں کرتی۔ اگر آپ اپنے سے منسلک اس تعلق کو ایکسیپٹنس کے طور پر لیں گے کہ یہ ایسا انسان ہے، اس کی نیچر ایسی ہے، اس کا مزاج ایسا ہے، یا حالات ایسے ہیں، یا تلخی ایسی ہے، تو وہ ایکسیپٹنس آپ کو کمپیریٹیولی زیادہ آپ کے لیے تعلقات کو بچاتی بھی اور آسان بھی کرتی ہے۔ ایکسیپٹنس ایٹ دا سیم پلیس قانون کی، سسٹم کی، یا ہمارے اندر وہ چیز کم ہے، ہم نے نہیں دیکھنا ہوتا، ہم تو یا تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ یہ کر دے، ہمارا وکلا یہ کر دے، ہمارا ٹی وی یہ کر دے، اور ہمارے جو بھی ڈپارٹمنٹس کام کریں وہ یہ کر دیں۔ ایکسیپٹنس کمپیریٹیولی ہمارے پاس کم ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایس او پی بنا دی ہے، کوئی سسٹم میں تبدیلی ریفارم لے ہی آئے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، ہم نے اس کو ریزسٹ کرنا ہوتا ہے۔ سوہا، اس میں ریزسٹنس جو ہے وہ تو ہمارے جینس میں ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز آپ دے دیں، ہم نے ریزسٹ اس پہ کرنا ہی کرنا ہے، اور ہم نے اس پہ دو ویوز آنے ہی آنے۔ ہماری جو سوسائٹی کا ایک یہ المیہ کہہ لے کہ آپ جتنا اچھا بھی سسٹم اس میں لے آئیں گے نا، تو ہم لوگ اس میں لازمی ریزسٹ کریں گے۔ آپ لا کی بات کر رہے ہیں کہ لا میں لوگ جو یہ کرتے ہیں، ریزسٹ کرتے ہیں یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کی بیسک ریزن ہی یہ ہے کہ جب لوگ لا کو فالو کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے کہ ہم لوگ لا کی طرف جائیں، یا کوئی بھی لا جو بنا ہے وہ ہمارے لیے بنا ہے اور ہم لوگ کی بھلائی کے لیے بنا ہے، اور وہ بجائے اس کو کہ وہ اس لا کو فالو کریں، وہ کسی اور طرف نکل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ اس لا کو فالو نہیں کریں گے، ہم لوگ اپنے لنکس کو یوز کریں گے، ہم لوگ اپنی اپروچ کو یوز کریں گے، اور ہم لوگ جو بھی ہمارا کام ہے اس کو ہم شارٹیسٹ وے سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو ایک ڈالمیہ ہے، اس کو تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، یہ تو ہماری ایک سوسائٹی میں ہے۔ ایز اے لائر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو مور دین 50% جو لوگ آتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی اپنی پلی لے کے کورٹ میں جا رہے ہیں، یا کسی وکیل کے پاس جا رہے ہیں، یا ہم کورٹس میں آ رہے ہیں، وہ ہم لوگ غلط ہیں، اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور جا کے اپنے بھائیوں پہ، اپنے ریلیٹیوز پہ، اپنے دوستوں پہ نیگیٹو قسم کی لیٹیگیشن سٹارٹ کرتے ہیں اور ان کے اگینسٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم لوگ سسٹم کو بلیم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ اوکے یہ سسٹم ہے، یہ سسٹم میں اس طرح ہو گیا ہے، یہاں پہ جو لیٹیگیشن کئی سال چلتی ہے یہ چلتی، بٹ ہم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ایکسیپٹنس سے بات کرو کہ جو بندے، جو سوسائٹی میں لوگ جاتے ہیں
جو کورٹس میں جاتے ہیں, جو وکلا کے پاس جاتے ہیں, جو عدالتوں میں جاتے ہیں, اور سادہ لوگ عوام جو کہ یہ سارے پروسیجر کو نہیں جانتی, ان کو جسٹ وہ بلیک میل کرتے ہیں, ہراس کرتے ہیں, ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, ان کو لیٹیگیشن میں پھنساتے ہیں. وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ صرف اپنے چھوٹے سے گین کے لیے, اپنے ایک گریڈ کے لیے, اپنے لالچ کے لیے, اور کسی بھی لیکن الٹیمیٹلی نوید سوال پھر وہی آتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کون؟ یہ آپ اور ہمارے جیسے لوگ ہیں, ہم ہی لوگ ہیں, یہ ہم ہی لوگ ہیں, اور یہ ہم میں سے ہی ہیں. اور اس میں پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو اس چیز پہ ہمیشہ سے قائل ہوں کہ آپ اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں, کیونکہ ہمارا جو سب سے مین پرابلم یہ ہے کہ ہماری بہت ساری جو پاپولیشن کا ریشو ہے, ہماری جو یہ ریشو ہے ہماری تعلیم کی, وہ بہت تھوڑی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے حقوق سے آشنا نہیں ہیں, وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں, اور ہمارے جو یہ لا ہے, جو یہ سسٹم ہے, یہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, یہ ہمارے تحفظ کے لیے ہے. مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے سسٹم سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ فالو کیونکہ انہوں نے اسیوم کر لیا ہے, اس کو یوز کریں اپنے ڈیفینس کے لیے, اپنے رائٹ کے لیے, وہ اس کو فالو کرنے کے بجائے وہ اس سے ڈرتے ہیں. عام آدمی جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں جانے سے گھبراتا ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پولیس کلچر کیا ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ عدالت کا کلچر کیا ہے. ایگزیکٹلی, یہ ہمارا کوئی پرسنل ایکسپیرینس نہیں بھی ہوگا نا, آپ کا میرا کوئی پولیس کلچر کا خدا نہ خواستہ ایسے ہو بھی نا, لیکن اگر ہمارا کوئی پرسنل ایکسپیرینس پولیس کلچر کا نہیں بھی ہے تو ہمارے دماغوں میں وہی ہے, نہیں پولیس کے پاس جائیں گے یا تو وہ رشوت لیں گے, یا تو وہ ہمارا سسٹم خراب کریں گے, یا ہمارا کام خراب کریں گے. یہ ہماری پرسپیکٹو ہے جو بن چکا ہے اور جو کہ بنا دیا گیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں انور کہ ہم اس بات کو اگر لیں, حقوق اور فرائض کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ کو اگر اپنا فرض پتا ہونا, کبھی زندگی میں کسی کا حق نہیں مارا جاتا بشرطے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے جتنی گفتگو کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم نے یہ بات کہ سسٹم خراب ہے, لوگ یہ ایسے کرتے ہیں, اور ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ریفارمز نہیں ہیں. آپ انڈیویجول اصلاح پہ کتنا یقین رکھتے ہیں؟ اگر آپ بہتر ہوں گے, بہترین ہوں گے, اس کے باوجود بھی سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, تو کیا آپ کو سسٹم میں گھس کے ویسا ہونا پڑے گا, یا آپ فرم رہے, قائم رہے اس چیز پہ کہ میں نے کام نہیں کرنا؟ مثال بتائیں کہ آپ کے کتنے دوست ہیں؟ بہت سارے, بے شمار ہیں. دوست کیوں بناتے ہیں آپ؟ ان سے نا جن سے آپ کے زاویے ملتے ہیں, آپ کے مائنڈ سیٹ ملتا ہے, لائک مائنڈیڈ لوگ ہمارے ارد ہوتے ہیں. تو آپ کیسے سسٹم جو ہے اس بندے کو ایکسیپٹ کرے گا جو اس سے سوچ سے منفرد ہوگا؟ آپ کو سسٹم انٹر نہیں ہونے دے گا. آپ نے جیسے بغاوت کی تو آپ نتائج دیکھ لیں کیا کیا ہوا ہے. مطلب بغاوت نہ کریں, بغاوت دیکھیں, بغاوت کیسے کریں گے, کیوں نہ کریں, کیسے کریں گے؟ دیکھیں بات سنیں, اگر آپ کو اپنا فیوچر سیکیور نظر آ, دیکھیں نہ تو میں اتنا بڑا سیٹ بندہ ہوں کہ میں کہوں میں بغاوت کر کے سے کروں, میرا گھر سروائیو کرے گا. میں بار بار ایک ہی بات پہ کر رہا ہوں, آپ لوگ بات کریں بنگلے کی, میں بات کرتا ہوں روٹی کی. یہ مائنڈ سیٹ دونوں چینج, اور مائنڈ سیٹ چینج کی بات کری وہ یہ ہے, آپ بنگلے کے اوپر شروع ہوتے ہیں. میں کہا بنگلے تو بڑی دور کی بات ہے, آپ میسلو ہیرارکی آف نیڈ تو پڑھیں. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ فوڈ سے ہوتا ہے, فوڈ کے بعد سیفٹی, سیفٹی کے بعد شیلٹر, شیلٹر کے بعد میں بیسکس کی بات کرتا ہوں. میں لانگ ٹرم تو بات ہی نہیں کرتا, وہ آپ سارے صحیح ہے بولان. اب میں بغاوت کرتا ہوں اپنے باس سے, کیا مجھے رہنے دے گا؟ 2 منٹ میں چٹکی لگا کے وہ باہر پھینکے گا. میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کروں, اگر میں ایک پروگرام کر رہا ہوں, پروگرام میں ایک اپنا انالیسس دیتا ہوں, پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں, اور یہاں پہ وہ کسی ایک خاص کلچر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ میرے پوائنٹ آف ویو مسئلہ نہیں آتا نا, دوسری دن مجھے اینکر پروگرام چینج کروا دیا جائے گا, مجھے پروگرام لے کے کسی اور کو دے دیا جائے گا, اور آپ کو ایکسیپٹ کریں گے ایک چیز, اور چینل پہ لانا بڑا مشکل کام ہے. لیکن بات بتا رہا ہوں, تو بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا بغاوت, بغاوت ایسی نہیں ہوتی. نہ تو ہم 1965 میں ہیں ہم بغاوت کریں, نہ ہی ہم 1947 میں ہیں, اور نہ ہی ہم کوئی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. ہم لڑائی کیا لڑ رہے ہیں؟ سروائیور کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آج کل ہر بندہ لڑائی لڑ رہا ہے, سروائیور کی لڑ رہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا کیسے. اس میں میچور ہونا پڑتا ہے. میچورٹی کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے بچنا, خود بھی بچنا ہے اور دوسرے سے بھی اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. اچھا دیکھیں نوید, آپ کی اس بات کو ایسے کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کی جنگ ہے اور یہ آپ نے لڑنی ہے. آپ دیٹ سیٹ, اس سے زیادہ کوئی زیادہ بحث والی بات نہیں ہے, یہ ہم پرولونگ نہیں کریں گے, بیکاز ہم نے 1 گھنٹے کے پروگرام میں ڈسکس صرف یہ کیا ہے کہ ایک عام لے مین کو مسئلہ کیا ہے. کیونکہ میرے پروگرام میں میری ریئلسٹک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ میں وہ بات کروں کہ جو کوئی راکٹ سائنس نہ ہو, جو آپ کو بات سن کے لگے ہاں یہ مسئلہ تو میرے ساتھ ہے, یہ مسئلہ تو انور کے ساتھ ہے, یہ مسئلہ تو نوید کے ساتھ ہے. وہ مسئلے آپ کے مسئلے ہیں, انہیں کیٹر کیسے کرنا ہے اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک بندہ بغاوت کر کے سسٹم کو چینج نہیں کر سکتا, لیکن اس سسٹم میں اگر 10 لوگ موجود ہیں تو ایز اے انڈیویجول اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے اپنا کام بہتر طریقے سے کرنا ہے, تو شاید 90% نہ صحیح, 80% نہ صحیح, 20% آپ کا سسٹم تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے. تو ایز اے انڈیویجول ہمیں رسپانسبل تھوڑا سا ہونے کی ضرورت ہے. بلیم گیم سے نکل کے ذرا آپٹیمسٹ ہو کے یہ سوچیں کہ آپ نے کیا کیا ہے آج تک, کہ آپ اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو, بہت اچھی پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. جاتے جاتے آج کا سیگمنٹ یعنی آج کا ٹوٹکا جو آپ لوگوں سے شیئر کر لیتے ہیں. آج کا ٹوٹکا تو وہ ان چکروں کے بارے میں جو کہ آپ نے دوسروں کو تو خیر نہیں دیے, آپ کو جو آپ کو چکر آ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ ٹوٹکا ہے آج کا, کہ نیم گرم دودھ میں چند
قطرے آپ نے ڈالنے ہیں روغن بادام کے اور اس کو آپ نے پھر اچھی طرح مکس کرنا ہے, ملانا ہے اور اس کو پی لینا ہے. اس سے آپ کو جو آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں اور آگے جو موسم اس طرح کا ہے, یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا امیون تھوڑا ڈاؤن ہو رہا ہے تو اچھی صحت کے لیے, امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, اور اگر آپ کا سر چکرا رہا ہے تو اس کے لیے یہ مکسچر بہت اچھا ہے. اس کو پی کے مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کائنڈلی کووڈ-19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا. اللہ نے کے بعد